रिकॉर्डिंग में दिखाया जाता है सलाहुद्दीन कारातिगन को आज़ाद करवाने के बाद ताजिर राकिफ को सजा देने वाले होते हैं तो उसका कहना होता है कि तुम्हारे साथी रिनॉल्ड की कैद में है, तो अगर तुम अपने साथियों को सही सलामत वापस हासिल करना चाहते हो तो मुझे आज़ाद कर दो, क्योंकि शहनशाह मार्लिक की नज़र में मैं बहुत ज़्यादा कीमती हूँ, क्योंकि मेरी बदौलत शहनशाह मार्लिक पोप की भांजी से शादी करना चाहते हैं जिसका नाम मारिया कोमिनोस होता है। लिहाजा सलाहुद्दीन अपने साथियों की जान बचाने के लिए ताजिर राकिफ की जान को वक्ती तौर पर बख्श देते हैं, जबकि दूसरी तरफ काउंटेस मेला बालियान से मुलाकात करती हैं और उन्हें बताती हैं जैसे ही अमीर यारूकी सलाहुद्दीन के खास सिपाहियों को आज़ाद करवाने के लिए किले के अंदर गए तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि शातिलियन बहुत ज़्यादा चालाक इंसान है। वो जानता था कि सलाहुद्दीन के साथियों को आज़ाद करवाने के लिए कोई ना कोई जिंदान में घुसने की कोशिश करेगा। अब मुझे इस बात का डर है कि अगर गलती से भी अमीर यारूकी ने रिनॉल्ड के सामने मेरा नाम बता दिया कि मैं ही वो जासूस हूँ जो कि अंदर से बाहर की तरफ खबरें पहुँचा रही हूँ, तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जबकि बालियान का कहना होता है मैं जहाँ तक सलाहुद्दीन के साथियों और अमीर यारूकी को जानता हूँ वो खुद पर जुल्म तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन कभी भी हमारा नाम दुश्मनों को नहीं बताएंगे। ताजिर राकिफ के पकड़े जाने वाली खबर जैसे ही शहनशाह मार्लिक तक पहुंचती है तो वो पहले ही लॉर्ड गाय से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ताजिर राकिफ हमारे हाथ से निकल गया और सलाहुद्दीन के हत्थे चढ़ गया, तो मैं ताजिर राकिफ के बदले सलाहुद्दीन के साथियों को आज़ाद करवाने के लिए रिनॉल्ड के किले की तरफ जा रहा हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि खलीफा हजरत जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अब तक तो सलाहुद्दीन का सर कलम कर दिया गया होगा, लेकिन अचानक से सलाहुद्दीन फातिमी खलीफा के सामने आ जाते हैं। सलाहुद्दीन को सही सलामत देखकर खलीफा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर सलाहुद्दीन का कहना होता है मैंने तुम्हारे साथ साजिश करने वाले इंसान ताजिर राकिफ को गिरफ्तार कर लिया है। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे साथियों को रिनॉल्ड के हवाले कर दिया। तुम्हारी सारी साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं। खलीफा अपनी गलती मानने की बजाय सलाहुद्दीन पर भड़कना शुरू हो जाता है, उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाता है कि जब से जंगी हमारे मिस्र में आए हैं तब से मिस्र का अमन अमान खराब हो गया। सलाहुद्दीन का कहना होता है मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तो तुम हमारे दरमियान होने वाले फ़िक़ही मसाइल को लेकर उन इख्तलाफात को लेकर हमें कभी भी तस्लीम नहीं करोगे। ये सुनते ही फातिमी खलीफा भड़कना शुरू हो जाता है और कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम लोगों ने मिस्र में होने वाली अजान को बदल दिया और तो और तुमने जुम्मे के खुतबे में फातिमी खलीफा की बजाय अब्बासी खलीफा की तारीफ करना शुरू कर दी। सलाहुद्दीन ये सुनकर कहते हैं असल में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हम लोग हैं। मैंने तुम्हारी तमाम गलतियों को इसलिए नज़रअंदाज किया था कि तुम अहले बैत की औलाद में से हो, और जहाँ तक सहाबा कराम की बात है, अहले बैत की बात है, तो उनके ज़माने में भी वही आज़ान दी जाती थी जिसका हुक्म रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। तो आज़ान में तब्दीली करने वाले तुम लोग हो, हम नहीं। हम तो अपने दीन पर वैसे ही चलना चाहते हैं जैसे सहाबा कराम चला करते थे, लेकिन तुम कुछ इख्तलाफात की बिना पर तमाम मुसलमानों का अमन व अमान ख़राब करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हो। अहले बैत की मोहब्बत की वजह से मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को नज़रअंदाज किया और तुम्हें आज़ाद दरवेश उमर ये फैसला कर लेते हैं कि मैं सुल्तान से जाकर बात करता हूँ। सुल्तान जो कि मिस्र से आने वाली खुशखबरियों का इंतज़ार कर रहे होती हैं। दरवेश उमर का कहना होता है मैं आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर आया हूँ। पहली खुशखबरी तो ये है कि मिस्र की मसाजिद में अब्बासी खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ा दिया गया है। जहाँ तक दूसरी खुशखबरी की बात है उसके साथ शुरू में आपको बहुत बड़ा गम मिलने वाला है, लेकिन उसके साथ ही हमेशा हमेशा के लिए एक बशारत है जो कि हमारे गमों को हल्का कर देगी। सुल्तान ये बातें सुनकर एकदम से परेशान हो जाती हैं और दरवेश उमर से कहते हैं मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी बताओ। और फिर दरवेश उमर सुल्तान को बताते हैं कि जुम्मे की नमाज के दौरान शहजादा मौदूद को खंजर मारकर किसी ने शहीद कर दिया, लिहाजा शहजादे मौदूद हमेशा हमेशा के लिए शहीदों से जा मिले हैं। ये खबर सुनते ही सुल्तान के दिल पर तो जैसे बिजली सी गिर जाती है। उनके कदम लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं और उन्हें अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन को ये पैगाम पहुंचा देते हैं कि ताजिर राकिफ को फौरी तौर पर मेरे सामने पेश किया जाए। सलाहुद्दीन ये खबर सुनने के बाद थोड़े परेशान हो जाते हैं कि हो सकता है सुल्तान गुस्से में आकर अपने भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए ताजिर राकिफ को फांसी दे दें। तो मुझे ज़ाती तौर पर सुल्तान को समझाना होगा कि मेरे सिपाहियों और अमीर यारूकी को आज़ाद करवाने के लिए फ़िलहाल ताजिर राकिफ को शहनशाह मार्लिक के हवाले करना होगा। लिहाजा सलाहुद्दीन ताजिर राकिफ को बाहिफाजत सुल्तान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बोरू को सौंप देते हैं और उन्हें बताते हैं कि काजी फाजिल मेरे नाइब हैं
اور کارا تیگن مصر کا تحصیلدار ہے، تو میری غیر موجودگی میں تم ان 2 لوگوں پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ بورو یہ بات سن کر کہتا ہے سمجھ گیا بڑے بھائی۔ کارا تیگن یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ صلاح الدین مجھے تمہارا چھوٹا بھائی پسند آیا، یہ بہت عقل مند ہے، سب کی عزت کرتا ہے۔ ایک طرف شہنشاہ مارلک رینالڈ سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے قلعے میں پہنچ جاتے ہیں اور رینالڈ کو ساری کہانی سناتے ہیں کہ کس طرح صلاح الدین نے جال کو توڑ کر تاجر راکف کو ہی بندی بنا لیا، اور یہ سب کچھ لارڈ گائے کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے ہوا۔ فی الحال ہمارے پاس تاجر راکف کو حاصل کرنے اور صلاح الدین کے ساتھیوں کو رہا کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شہنشاہ مارلک کی باتیں سن کر کاؤنٹس میلا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ کسی طرح تو صلاح الدین کے ساتھیوں کی جان بچ گئی، جبکہ رینالڈ نہ چاہتے ہوئے بھی شہنشاہ مارلک کی بات ماننے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہی بورو اور اس کے ساتھی تاجر راکف سے بات چیت کرتے ہوئے اسے سلطان کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو اچانک نثار اور اس کے ساتھی تاجر راکف کو آزاد کروانے کے لیے اس قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ منصوبہ بندی کے مطابق نثار بورو کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنے کی کوشش کر کے ان کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرے گا، جبکہ ایک لڑکی جو کہ تالے توڑنے میں بہت زیادہ ماہر ہوتی ہے وہ اس گاڑی کا تالا توڑنے کی کوشش کرے گی جس میں تاجر راکف کو قیدی بنا کر رکھا گیا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں کے درمیان زبردست قسم کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اپنے منصوبے کو کامیابی کی منزل تک پہنچاتے ہوئے وہ لڑکی جیسے ہی تالے کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو اچانک وہاں پر بورو پہنچ جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے چلاتے ہوئے کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تاجر راکف آج کے دن آزاد نہیں ہوگا، ہمیں اسے بحفاظت سلطان کے محل تک پہنچانا ہے۔ اور پھر جیسے ہی وہ لڑکی تالے کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو اس کا سامنا بورو سے ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ لڑکی اپنی جان بچانے کے لیے 2 سے 3 بہترین وار کرتی ہے جسے بورو بڑی آسانی سے روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی وہ کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے تو وہ لڑکی کمزور ہونے کی وجہ سے وہاں سے بھاگنا شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا بورو اس کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی بھاگتے بھاگتے اس لڑکی کا پاؤں پھسل جاتا ہے تو اس کا نقاب بھی کھل جاتا ہے، اور جیسے ہی بورو اس کی گردن پر تلوار رکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے۔ اچانک جیسے ہی اس کے باقی سپاہیوں کے قریب آنے کی آواز آتی ہے تو بورو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، لیکن وہ لڑکی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حملہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کارا تیگن اپنے تمام سپاہیوں کو چوکس رہنے کی تلقین کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں ہر دم ہر وقت چوکنا رہنا ہے، اور پھر وہ تیر اندازوں کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے اپنے ہاتھوں کو آگے کی طرف بڑھاؤ اور تیر کمان کو کھینچتے ہوئے ہمیشہ تیار رہنا، نہ جانے کب اور کہاں سے حملہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ صلاح الدین ہمیشہ میری اس ذمہ داری سے خوش رہے۔ ابھی بات کی ہے اور وہ بہت ہی جلد آپ کے لیے دوا لے کر آ جائیں گی۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی اپنے بھائی شہزادے مودود کی لاش کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی تمام لوگ اس لاش کو لے کر محل کے صحن میں رکھ دیتے ہیں تو سلطان اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں اور ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک مرد مجاہد ہیں جن کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے، اور ہم ہمیشہ اپنے بھائی کی قربانیوں کو یاد رکھیں گے۔ ہماری فتوحات میں میرے بھائی کا بھی اہم کردار رہا ہے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ صلاح الدین کا کہنا ہوتا ہے ان کے قاتل کو فوراً ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور جس نے یہ قتل کروایا تھا یعنی کہ تاجر راکف وہ بھی ہماری گرفت میں ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان کو تھوڑا سکون ملتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں اس قاتل کو تمام لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بناؤں گا، جبکہ صلاح الدین کا کہنا ہوتا ہے ہم یقیناً شہزادے مودود کی شہادت کا بدلہ لیں گے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں تاجر راکف کو زندہ رکھنا ہوگا کیونکہ امیر یاروکی اور باقی ساتھی رینالڈ کی قید میں ہیں۔ اور جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین کی بات سن کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور صلاح الدین کی تمام باتیں سننے کے بعد وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اچانک یہاں پر ایک سفیر خط لے کر آتا ہے۔ یہ خط شہنشاہ مارلک کی طرف سے ہوتا ہے جس میں وہی باتیں لکھی گئی ہوتی ہیں کہ تاجر راکف کو آپ میرے حوالے کر دیں، بدلے میں صلاح الدین کے ساتھیوں کو اور امیر یاروکی کو آزاد کر دیا جائے گا۔ لہٰذا سلطان اور صلاح الدین مل کر یہ منصوبہ بناتے ہیں کہ فی الحال تو ہم تاجر راکف کو شہنشاہ مارلک کے حوالے کر کے اپنے ساتھیوں کو آزاد کروائیں گے، لیکن جیسے ہی تاجر راکف کو وہ لوگ اپنے خفیہ راستے کے ذریعے لے کر جا رہے ہوں گے تو ہم اپنے خاص سپاہیوں کے دستے کو اس راستے میں پہلے ہی سے بٹھا دیں گے، اور یوں پھر سے ہم تاجر راکف کو اپنا قیدی بنا لیں گے، اور اس طرح شہزادے مودود کی شہادت کا بدلہ بھی لے لیا جائے گا۔ آخرکار اس کام کو مکمل کرنے کی ذمہ داری سلطان صلاح الدین کو سونپ دیتے ہیں، جبکہ صلاح الدین کا کہنا ہوتا ہے میرا بھائی بورو بہت ہی قابل انسان ہے، لہٰذا جیسے ہی تاجر راکف واپس جا رہا ہوگا
تو بورو اور اس کا دستہ گھات لگا کر بیٹھ جائیں گے اور تاجر راکف کو ہمارے لیے پھر سے گرفتار کریں گے۔ سلطان یہ سن کر کہتے ہیں اگر تمہارا بھائی ناکام ہوتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آ جائے گی، کیونکہ یہ معاملہ میرے بھائی کی شہادت کا ہے۔ صلاح الدین کا کہنا ہوتا ہے مجھے اپنے بھائی پر بہت بھروسہ ہے اور یہ ہمیں ناکام نہیں ہونے دے گا۔ دوستوں، ایک طرف ہمیں اسی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام سائرہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے باپ تاجر راکف کو صلاح الدین کی قید سے آزاد کروانے کے لیے تالا کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے ناکام ہو جاتی ہے، اور اس کا کہنا ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے والد صاحب کو صلاح الدین سے کسی بھی قیمت پر آزاد کرواؤں گی۔ لہٰذا سائرہ خاتون حکیم لطیف کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے خلیفہ کی بیوی نے مجھے یہاں پر دوائی لینے کے لیے بھیجا ہے، اور پھر وہ جیسے ہی حکیم لطیف سے دوا لے کر جانے والی ہوتی ہے تو اچانک شمسہ خاتون وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور وہ اس لڑکی سے کہتی ہیں کہ دوا لینے کے لیے مجھے خلیفہ کی بیوی نے بھیجا ہے، آپ کو نہیں، لہٰذا آپ یہ دوا مجھے دے دیجئے۔ سائرہ بڑی چالاکی سے اس دوا کی بوتل کو بدل دیتی ہے جس میں زہر ہوتا ہے۔ آخرکار شمسہ خاتون وہ زہر والی بوتل لے کر انجانے میں خلیفہ حضرت کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور ان کے خاص سپاہی کو دیتے ہوئے کہتی ہیں یہ آخری بار میں تمہاری مدد کر رہی ہوں۔ وہ سپاہی شمسہ خاتون کا شکریہ ادا کرتا ہے اور شمسہ خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں، اور شمسہ خاتون کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ دوا نہیں بلکہ زہر ہے جسے سائرہ خاتون نے بڑی چالاکی سے بدل دیا تھا۔ جہاں ایک طرف سلطان نے تاجر راکف کو شہنشاہ مارلک کے حوالے کرنے کا ارادہ کرنے کے بعد اسے پھر سے گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا ہوتا ہے، وہاں دوسری طرف شہنشاہ مارلک اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی بارے میں بات چیت کر رہا ہوتا ہے کہ تاجر راکف شہزادہ مودود کا قاتل ہے، تو سلطان کسی بھی قیمت پر اسے ہمارے حوالے کر کے پھر سے واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم بھی تاجر راکف کو ایک دوسری بگی میں بٹھا دیں گے، اور اگر سلطان کے ساتھی اس بگی کا پیچھا کرتے ہیں تو انہیں وہ بگی خالی ملے گی۔ لہٰذا ایک طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان تاجر راکف کو آزاد کرنے سے پہلے زندان میں جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم صلاح الدین پر بھی حملہ کر سکتے تھے لیکن میرا بھائی ہی کیوں؟ تاجر راکف کا کہنا ہوتا ہے صلاح الدین کو عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم آپ نے دیا تھا، آپ شہنشاہ ہیں تو میں چاہتا تھا کہ کسی شاہی خاندان کے افراد کو قتل کر کے بدلہ لیا جائے۔ یہ سن کر سلطان غصے میں آ جاتے ہیں اور اس کے منہ پر مکے مار کر اسے زمین پر گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں ہی تمہارا سر قلم کروں گا۔ جبکہ دوسری طرف خلیفہ حضرت کو دوا پلا دی جاتی ہے تو اس دوا کے اندر زہر ہوتا ہے۔ زہر والی بوتل پیتے ہی خلیفہ کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا سپاہی طبیب کو بلا کر لاتا ہے، اور پھر وہ طبیب فاطمی خلیفہ کو تریاک پلاتا ہے تاکہ زہر کا اثر ختم ہو جائے، اور پھر خلیفہ حضرت کا جو خاص سپاہی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ زہر کی دوا شمسہ خاتون لے کر یہاں پر آئی تھی، وہ ایک غدار ہیں، خلیفہ کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا اس غدار لڑکی کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین اور بورو اپنے دو بھتیجوں کے ساتھ فاطمہ خاتون سے ملاقات کرتے ہیں، اور بورو کا کہنا ہوتا ہے میں مرتے دم تک ہمیشہ اپنے بھائی صلاح الدین کا ساتھ دوں گا۔ فاطمہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں اور رشتہ دار بچوں کو ان کے حق میں بہت ساری دعائیں مانگتے ہوئے انہیں رخصت کر دیتی ہیں۔ ایک طرف صلاح الدین کے ساتھیوں کو آزاد کرنے کے بعد زندان سے باہر نکالنے کے بعد انہیں طے شدہ مقام کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین کے ساتھی بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ ہمارے وزیر ہمیں آزاد کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیں گے۔ جاتا ہے جہاں پر تاجر راکف کو سلطان نور الدین زنگی آزاد کر دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سے صلاح الدین کے ساتھیوں کو شہنشاہ مارلک کے حکم پر آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور دونوں گروہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب شہنشاہ مارلک کو یہ پریشانی کھا رہی ہوتی ہے کہ مجھے کسی بھی حال میں تاجر راکف کو صحیح سلامت اپنے محل تک لے کر جانا ہے، غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مجھے کسی بھی حال میں ماریا کومینوس سے شادی کرنی ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں بورو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گھات لگا کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کچھ ہمیں پریشان نظر آ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بھتیجے پوچھتے ہیں چچا جان جب سے آپ شام سے یہاں پر واپس آئے ہیں آپ ہمیں کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ دوستو یہاں پر بورو کس لیے پریشان ہے، فلیش بیک میں ہمیں زندان کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جب بورو تاجر راکف سے زندان میں ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اس کا کہنا ہوتا ہے کہ پہلے میں نے اپنے چچا شرکو کو کھو دیا، اس کے بعد شہزادے مودود کو تمہارا عبرت ناک انجام پوری دنیا دیکھے گی۔ اسی بات چیت کے دوران اچانک بورو کی نظر تاجر راکف کے گلے میں لٹکائے ہوئے ایک ہار پر پڑ جاتی ہے، جسے دیکھنے کے بعد اسے اپنے پرانے دوست یاد آ جاتے ہیں۔ بورو اس لاکٹ کو دیکھنے کے بعد اتنا زیادہ غصے میں آ جاتا ہے کہ وہ تاجر راکف کو دھکیلتا ہوا دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے
تمہیں یہ ہار کہاں سے ملا ہے؟ تمہیں یہ ہار کس نے دیا ہے؟ تاجر راکف اپنی جان بچاتے ہوئے کہتا ہے مجھے یہ ہار کسی غلام سے ملا تھا۔ جب میں غلام بیچنے والے تاجر سے سودا کر رہا تھا تو میں نے غلام کے ساتھ اس ہار کو بھی خریدا تھا۔ بورو یہ سنتے ہی اور بھی زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارے پاس جس انسان کا ہار ہے میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ تاجر راکف یہ سن کر کہتا ہے وہ غلام تو تمہیں آسانی سے نہیں مل سکتا، لیکن میں اس انسان سے تمہاری ملاقات کروا سکتا ہوں جو اس غلام کے بارے میں تمہیں معلومات مہیا کر سکتا ہے، لیکن بدلے میں تمہیں مجھے یہاں سے آزاد کروانا ہوگا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جیسے ہی بورو اس راستے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے جہاں پر تاجر راکف ایک بگی سے اتر کر دوسری بگی میں چھپ جاتا ہے تو بورو سے گرفتار کرنے کے بعد اور خالی بگی میں ایک خط کو خنجر کی مدد سے گاڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس خفیہ ٹھکانے پر سلطان اور نور الدین زنگی پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بگی کے اندر تاجر راکف موجود نہیں ہے، اور پھر جیسے ہی اچانک ان کی نظر خط پر پڑتی ہے تو اس خط کو پڑھنے کے بعد سلطان بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور صلاح الدین سے کہتے ہیں یہ دیکھو اس خط میں کیا لکھا ہے کہ میں تاجر راکف کو اپنا قیدی بنا کر لے کر جا رہا ہوں اور میری ان تمام چیزوں سے میرے بڑے بھائی صلاح الدین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آخرکار سلطان بہت زیادہ غصے میں آ کر صلاح الدین پر طنز کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا وفادار بھائی جس کی ضمانت تم نے لی تھی، دیکھو اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اچانک یہاں پر بالیان بھی پہنچ جاتا ہے جو صلاح الدین کو سارا واقعہ سناتا ہے کہ جب میں آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں میری ملاقات ایک اجنبی انسان سے ہوئی جس نے بتایا کہ اس کا نام بورو ہے اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میں صلاح الدین کا بھائی ہوں، اور صلاح الدین نے مجھے بالیان کے بارے میں پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ وہ بھی ہمارا ایک صلیبی ساتھی ہے، لہٰذا میں نے بورو کو اس جگہ کے بارے میں بتا دیا جہاں سے بگی کو تبدیل کر کے تاجر راکف کو اس میں منتقل کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تاجر راکف بورو کے ساتھ ہے، لیکن اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہوگا؟ اگلے ہی سین میں ہمیں بورو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور وہ تاجر راکف سے کہتا ہے میں نے تمہاری وجہ سے اپنے بھائی کو مشکل میں ڈال دیا ہے، تو چلو مجھے بتاؤ اس تاجر کا ٹھکانہ کہاں ہے جہاں پر وہ تاجر رہتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمیں مصر کا بازار دکھایا جاتا ہے جہاں پر غلاموں کا تاجر الیاس اور اس کا ساتھی کارا تیگن کی دکان میں گھس جاتے ہیں، جہاں پر پہلے ہی سے کارا تیگن جمشید کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں حمیرہ خاتون کی دکان کو خالی کرانے کے بعد ان کے جیسا ہی کام شروع کروں گا، یعنی کہ پرفیوم کا، لیکن تم نے تو یہاں پر کپڑے کی دکان کے تھان ہی کھول دیے۔ اور پھر الیاس کا کہنا ہوتا ہے تم ایک جنگجو ہو، کپڑا کبھی بھی بیچ نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں اپنی دکان چلانے کے لیے یہاں پر لوہے سے بنائے گئے ہتھیاروں کو بیچنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے صلاح الدین سے وعدہ کیا ہے کہ میں آئندہ کبھی بھی غلاموں کی تجارت نہیں کروں گا، تو میں تمہارے لیے اپنے علاقے سے اعلیٰ کوالٹی کے ہتھیار لے کر آؤں گا، تم یہاں پر اس کو بیچ کر اپنی دکان کو بھر سکتے ہو، پیسہ کما سکتے ہو۔ کارا تیگن کا کہنا ہوتا ہے مجھے تمہارا یہ آئیڈیا پسند آیا ہے، لیکن حتمی طور پر فیصلہ صلاح الدین ہی کریں گے، لہٰذا صلاح الدین کے آنے کا انتظار کرو، ابھی وہ شام ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ خبر شہنشاہ مارلک تک پہنچتی ہے کہ صلاح الدین نے تو ہمیں بیوقوف بنا دیا، تاجر راکف تو اس بگی میں موجود ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رینالڈ جس بگی کی حفاظت کر رہا ہے اس میں تاجر راکف نہیں ہے، وہ بگی خالی ہے۔ کمانڈر گائے شہنشاہ سے کہتے ہیں مجھے ایک آخری موقع دیجیے جس کی وجہ سے میں اپنی غلطی کو سدھار سکوں۔ تاجر راکف کو میں نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کھویا تھا، اب میں ہی اسے اپنے خاص دستے کی مدد سے حاصل کروں گا۔ آخرکار شہنشاہ مارلک تاجر گائے کو اجازت دے دیتی ہیں، جبکہ دوسری طرف صلاح الدین جیسے ہی مصر میں پہنچ جاتے ہیں تو آتسیز ان کے پاس سے خفیہ پیغام لے کر آتا ہے کہ بہت سے ہوٹل کے مالکوں کا کہنا ہے ان کے کارواں سرائے میں کچھ لوگ آئے اور غلاموں کی تجارت کرنے والے تاجروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں کا بورو اور تاجر راکف سے ضرور کوئی لینا دینا ہے، لہٰذا تاجر راکف کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کسی خاص قسم کے ہوٹل پر جانا ہوگا جہاں پر غلاموں کی تجارت کرنے والے لوگ آپس میں بات چیت کے لیے خفیہ میٹنگ کرتے ہوں۔ جہاں غلاموں کی تجارت کرنے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو اچانک صلاح الدین کے ذہن میں الیاس کا نام آتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس شخص کے بارے میں جانتا ہو جسے بورو اور راکف ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچانک وہاں پر الیاس اور اس کا ساتھی پہنچ جاتے ہیں اور وہ صلاح الدین کی مدد کرنے سے پہلے ایک شرط رکھ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اس ہوٹل کا ایڈریس دیں گے جہاں پر بورو اور راکف یقینی طور پر گئے ہوں گے، لیکن بدلے میں ہمیں آپ کی اجازت چاہیے کہ ہم مصر میں ایک بڑی سی دکان لے کر اس میں تجارت شروع کر سکیں۔ صلاح الدین کا کہنا ہوتا ہے میں نے تمہیں غلاموں کی تجارت کرنے سے منع کیا تھا، اس کے علاوہ تم کوئی بھی کام کر سکتے ہو۔ دوستوں اب صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ تاجر راکف کا کہنا ہوتا ہے میں سب سے پہلے اس ہوٹل میں جاؤں گا کیونکہ وہاں کے لوگ مجھے اچھے سے جانتے ہیں اور تم کوئی بھی ہتھیار اپنے ساتھ اندر لے کر نہیں جاؤ گے۔
मुसीबत में हूँ, लिहाजा मेरी जान बचाओ। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। ताजिर राकिफ के इशारा करने पर उसके छुपे हुए साथी अपनी तलवारें निकाल कर बोरू के साथियों की गर्दनों पर रख देते हैं, जबकि इसी दौरान बोरू जल्दी से अपने कपड़ों में मौजूद एक खुफिया खंजर निकाल कर ताजिर राकिफ की गर्दन पर रख देता है। लेकिन अचानक से सायरा खातून अपनी तलवार बोरू की गर्दन पर रख देती है, जो कि ताजिर राकिफ की बेटी होती है। अचानक इसी दौरान सलाहुद्दीन वहां पर पहुंच जाते हैं और वो जैसे ही बोरू को आवाज देते हैं तो उसका ध्यान भटक जाता है। इसी दौरान सायरा खातून और उसके दूसरी तरफ ऐन मौके पर कमांडर गाय अपना सलीबी दस्ता लेकर उसी होटल के बाहर पहुंच जाता है। सलाहुद्दीन ने अपने पहरेदारी के लिए आसिज और बाकी साथियों को वहां पर खड़ा किया होता है और